सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज कौमी असम्बली में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुफाहमत का माहौल नजर आया। दोनों अतराफ से दोस्ताना माहौल में गिले शिकवों का तबादला हुआ। तलखियों के खात्मे की बातें की गई। बानी चेयरमैन के अल्फाज में कहा जाए तो सब गुडी गुडी चल रहा था। इस माहौल में शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली मसाइल के हल के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश की, जिसको ख्वाजा आसिफ ने ठंडी हवा का झोंका करार दिया। यहाँ तक कि ख्वाजा आसिफ को इकरार करना पड़ा कि वो अपनी जो आदत के बरक्स तल्ख बातों का जवाब नहीं देंगे। क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघल रही है? क्या बाज़ाब्ता बातचीत पर हो रहा है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब तक सियासी डायलॉग नहीं होंगे ये सिस्टम नहीं चलेगा। ताहम राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर से दरख्वास्त करने की तजवीज़ दी। याद रहे कि इस पहले हुकूमती हल्के जो 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी की बात कर रहे थे, शर्त आयद कर रहे थे, अब ये देखना है कि उनका क्या स्टेटस है। रोज़नामा जंग में शाया राना सनाउल्लाह के बयान के मुताबिक पीटीआई से मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट को कोई रुकावट नहीं, सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान खुद हैं। फिर गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए बानी पीटीआई को पहला कदम उठाने का मशवरा दिया है और कहा है कि ज़ुबान नरम रखें और खामोशी इख्तियार करें। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान किसी भी किस्म की मुफाहमत का तासुर देने के खिलाफ हैं। हाल ही में उनकी जानिब से जारी बयान में 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा दोहराया गया और इस हवाले से जल्दी उन्होंने कहा कि आइंदा लाअमल का ऐलान करेंगे। लेकिन सिविल नाफरमानी के हवाले से पीटीआई ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है। क्या सिविल नाफरमानी तहरीक को मौखर करने की वजह हुकूमत से जारी पसे पर्दा राब्ते हैं? देखना यह भी है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के एक वजीर की सोशल मीडिया पोस्ट पर हुकूमत का नुक्ता नज़र अब क्या है। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमने दावत दिया। आज हमारे मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब, और बहुत सारी चीज़ों के विटनेस भी हैं, पता भी है मामलात का, तो ज़रा समझते हैं कि ये जो गुडी गुडी माहौल असम्बली के अंदर चल रहा है ये कितने दिन गुडी गुडी रहेगा और होने क्या जा रहा है। भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मुझे बताइएगा कि आज कौमी असम्बली का माहौल कुछ बदला बदला नज़र आया है, कोई ब्रेक थ्रू होने जा रहा है क्या? अच्छा, मैं कहता हूँ कि एक तो जो इस वक्त बानी पीटीआई की हालत है उस पर मुझे रहम भी आ रहा है, लेकिन रहम इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि जो मनसूबा साज हैं या जो भी कल्प्रिट हैं वो सब अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ गया कि जी फौजी अदालतों के अंदर जो है सिविलियन के केसेस चल सकते हैं, तो उसके बाद की सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। और जो मैंने आज भी नेशनल असम्बली के अंदर भी बात की है कि देखिए ना, ये अवामिल कुछ और हैं और हम भी ये नहीं कह रहे कि अभी ना तो हमने तय किया कि हमने मुज़ाकरात करने हैं पीटीआई के साथ। अब वो बार बार कह रहे हैं कि जी हमारी कोई शराइत नहीं है। वही लोग थे जो हमें डाकू चोर कहते थे और कहते थे कि हमारा मैंडेट वापस करें, हमारा फलां वापस करने दो, तो फिर हम आपके साथ बैठेंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल चले आप आए हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल मुज़ाकरात के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। आपका क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बहुत सारी जगहों पे कहा है, आपके सामने भी कहा है, तो नेशनल असम्बली के अंदर भी कहा है कि देखिए, अगर आपने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करनी है तो फिर आपको बीएलए के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, ख्वारिज के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इसकी सालमियत के ऊपर हमला किया वही पीटीआई ने। So you compared them with terrorist organizations? मेरा दिख रहा, मेरा तो इसमें मुझे बताएं ना आदल, आप बता दें पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जिस मुनज़्ज़म तरीके के साथ जिन अरबों रुपए की फैक्ट्री, जो बाहर इस वक्त अरबों डॉलर की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और ख़ास तौर पे अब तो देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो शहदा का नाम हम पढ़ा करते थे निशान हैदर के तौर के ऊपर और सुना करते थे और प्राउड फील किया करते थे, हमारा प्राइड है, उनके बारे में जो अब गुफ्तगू शुरू हो गई है। जैसे आपने देखा होगा अपना
راشد منہاس کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، اب یہ تمسخر کون اڑا رہا ہے؟ یہ تمسخر جو ہے وہی فیکٹریاں اڑا رہی ہیں جن کے اوپر ایک ایسا دشمن جو اندیکھا ہے، اندیکھا بھی نہیں کہوں گا، میں تو کہوں گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جیسے ابھی اس کی گرینل کی بات کرتے ہیں، یہ جو اپنا ان کا ہے کانگریسمین، ٹھیک ہے سر، اب وہ اس کا اور گولڈ سمتھ فیملی کا جتنا قریبی تعلق ہے کہ جتنا میرا اور آپ کا فیملی تعلق نہیں ہے، اتنا ان کا اپنا دوستی میں اتنا تعلق ہے. اور پھر وہی کانگریس جو ہے، کانگریس کا ہاؤس جو ہے، کانگریس مین کا ہاؤس جو ہے، وہ فلسطینیوں کے حوالے سے اسرائیل کے حق میں کرتی ہے اور بانی پی ٹی آئی کے حق میں کرتی ہے. یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت پرانی باتیں ہیں. He has been appointed as advisor to president. اب وہ on special mission ان کے ایڈوائزر ہیں. جی آپ ڈیل کیسے کریں گے اگر وہ بار بار ٹویٹس کر کے کہتے ہیں ریلیز عمران خان؟ تو تصور کیا جائے گا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس قسم کی میسیجنگ ہو رہی ہے. آپ کی حکومت اس سارے معاملے کو اب ڈیل کیسے کرے گی؟ لیکن اگر پریشر آتا ہے تو کیا کریں؟ اگر تو اس طرح تو میں کہتا ہوں کہ بہت سارے حکمران تھے جو گرفتار بھی ہوئے، پھانسیاں بھی چڑھیں، جلا وطن بھی ہوئے. پریشر کون سا آئے گا؟ پریشر اگر غیر اپنی جانبداری کے اوپر آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، اگر سالمیت کے اوپر کمپرومائز کرنا ہے، تو پھر پریشر کو کیسے آپ نے سسٹین کرنا ہے؟ تو یہ تو پھر آپ کی اپنی کیا اسے کہتی ہے مرضی ہے، میرا تو اس میں کوئی ہم دخل نہیں. سو یہ جو ہمارا کہتے ہیں کہ ظاہر اکنامک ریلائنس بھی ہے، ایکسپورٹس بھی امریکہ میں زیادہ ہیں، تو تعلقات بھی، معاملات میں نہیں سمجھتا سر، میری بات کہ پریشر کوئی ہوگا. میں نہیں سمجھتا سر کہ اسی امریکہ کے اوپر، جس امریکہ کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے ہماری حکومت کو گرایا ہے، وہی امریکہ گڈی گڈی ہو جائے گا اور ادھر سے آپ جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، اپنی رہائی کی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ تضاد آج کا نہیں ہے، یہ تضاد عادل صاحب، یہ تضاد جب سے پی ٹی آئی بنی ہے اس وقت کا تضاد ہے. یہ کرٹیسزم ہم ان پہ کریں گے، اور یہ بالکل پرٹیننٹ پوائنٹ ہے کہ وہ جن کو برا بھلا کہہ رہے تھے، سازش کہہ رہے تھے، آج ان کے ایک ایک ٹویٹ کے اوپر وہ واری واری جا رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی حکومت امریکہ کی طرف سے اگر کوئی ڈیمانڈ آتی ہے تو وہ پریشر سہ لے گی. میں اپنی غیر جانبداری پہ ہم کیسے کمپرومائز کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی اٹامک پاور کو برقرار رکھا کہ نہیں رکھا؟ کس کا پریشر نہیں آیا؟ دنیا کے کون سی طاقتوں کا پریشر نہیں آیا پاکستان کے اوپر؟ کوئی کمپرومائز ہوا؟ اب بھی صورتحال سر پاکستان کی سالمیت کی ہے. ذرا سمجھنے کی بات کریں، دو چیزیں ہیں. میں بار بار ایک جگہ پہ نہیں 10 جگہ پہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو ظاہری طور پہ پاکستان پہ حملہ آور نہیں ہوا جا سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا. تو انہوں نے اب میر جعفر اور میر صادق پرچیز کیے ہوئے ہیں، وہ بی ایل اے کی صورت میں ہو، وہ خوارج کی صورت میں ہو، وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہو. اور اس صورت میں آج میں نے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی کہا، میں نے کہا کہ اسد کیسر صاحب نے 3 دن پہلے جو تقریر کی ہے اور اس میں جو انہوں نے پختون کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے، یہ سارے کارڈ دشمن ہمارا کھیل چکا ہے. یعنی فرقہ واریت کا کھیل پاکستان میں کھیلا جا چکا ہے، اس میں اس کو ناکامی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. زبان کی بنیاد پہ کھیلا جا چکا ہے، اس میں اس کو ناکامی ہوئی ہے. صوبوں کی بنیاد پہ کھیلا جا چکا ہے، اس کو ناکامی. اب دوبارہ آپ پختون کارڈ کھیل رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پختونوں کو یہاں پکڑا گیا، پختونوں کو وہاں پکڑا گیا. میں نے کہا راولپنڈی کے اندر میں ذمہ داری لیتا ہوں، پھر آپ کے عادل پروگرام کے ذریعے میں کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پختون بھی راولپنڈی کے اندر بے گناہ ہے، صبح میرے پاس آ جائے، میں چھڑوا دوں گا. میں نے ہر بندے کو کہا ایک شخص کو اگر آپ نے پکڑا نا بے گناہ تو میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو، یہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ پنجابی ہو، وہ پختون ہو، وہ بلوچ ہو، سندھی ہو، جو ملکی سالمیت کی اداروں کے اوپر حملہ ور ہوا ہو، پرائیویٹ املاک کو جس نے نقصان پہنچایا ہو، جو پورے خیبر پختونخوا کے وسائل کے ساتھ جس نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی ہو، جس کے ہاتھ میں گنے ہوں، ویپنز ہوں، جس کے ہاتھ میں شیل پھینکنے والی گنے ہوں، جس کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں، جو پوری تیاری کر کے حملہ آور ہوا ہو، تو اس کی ویڈیوز کو دیکھ کے، اور جس شخص نے ان 3 رینجرز اہلکار کو ٹھہر جائیں آپ 3 رینجرز اہلکار کو نیچے دیا ہے، تو یہ تو اسی طرح کا واقعہ نا جیسے یہ سوسائڈ بمبر آتا ہے. وہ اس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں، سوسائڈ بمبر آتا ہے، اس میں کوئی پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچ کی تمیز نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جو رینجرز والا شاہد صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ وہ نہیں ہے، کوئی اور ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، پہلے کون شاہد صاحب؟ شاہد خاقان عباسی صاحب، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈر. میرے بڑے بھائی ہیں جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر اس طرح ہے نا، یہ دیکھیں یہ موٹیویٹ کیا گیا تھا. کس طرح موٹیویٹ کیا جاتا ہے؟ جیسے آپ سوسائڈر تیار کرتے ہیں نا، اسی طرح بانی پی ٹی آئی اور اس کا بیانیہ جو ہے نا،
وہ ینگسٹر کے دماغوں کو خراب کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کے دشمن ہے. نواز شریف تو آپ کا دشمن نہیں ہے, حنیف عباسی تو آپ کا دشمن نہیں ہے, یہ فوج آپ کا دشمن ہے, یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں اس شخص نے اس گاڑی کے نیچے جو ہے وہ 3 رینجز والے دیے ہیں. کیا وہ اتنا پاگل تھا جو اتنی بڑی گاڑی گھر سے نکلا تو اس نے راستے میں کسی جگہ ٹکر کیوں نہیں مار دی, کسی سگنل کے اوپر راستے میں کسی گاڑی کو ٹکر کیوں نہیں مار دی, اس نے رینجرز اہلکار کو کیوں ٹکر ماری؟ تو اس کا اسی لیے مقدمات بھی انہی لوگوں کے اوپر بن رہے ہیں جو پیچھے سے, جیسے ابھی سہولت کار ہوتا ہے ایک جو آپ کو سوئسائڈر کو جگہ دیتا ہے, ایک ہوتا ہے منصوبہ ساز, ایک ہوتا ہے پیچھے بیٹھ کے موٹیویٹ کرنے والا. یہ سارے چیزیں مل کے سوئسائڈر اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے واضح ہوا ہے کہ ساری بالکل وہ مان گئے ہر چیز کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اور میں کہاں سے موٹیویٹ ہوا ہوں؟ میں بانی پی ٹی آئی کی ٹویٹر سے موٹیویٹ ہوا ہوں, میں ان کی تحریروں سے, ان کی تقاریر سے موٹیویٹ ہوا. اچھا عباسی صاحب, یہ جو آپ نے پورا بھی ایک نقشہ کھینچا ہے اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے معافی 0 ہے, ٹھیک. اب مذاکرات کریں گے کیسے؟ کیا 9 مئی سے آپ پیچھے ہٹیں گے یا وہ 9 مئی والی اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹیں گے, جوڈیشل کمیشن سے پیچھے ہٹیں گے؟ وہ تو ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں چاہیے, کسی قسم کا کچھ نہیں چاہیے, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میرا موقف یہ ہے. اب پارٹی کا کیا موقف ہوتا ہے, سرکاری موقف تو ابھی تک آیا ہی نہیں نا, واضح ہی نہیں ہوا. ہم نے تو ابھی کہا ہے کہ آپ 5 لوگ ہیں, آپ تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے. آپ لوگوں کی معلومات کیا ہے؟ آپ نے, میری معلومات تو یہی ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے مارا ہے. اپنے لوگوں نے فائرنگ کی, اور یہ وہاں سے نہیں کی, ڈی چوک میں نہیں کی, انہوں نے وہاں پہ بھی 26 نمبر چنگی پہ بھی کی, انہوں نے اٹک برج پہ بھی فائرنگ کی, اور اس فائرنگ کی فوٹیجز کے ساتھ پنڈی پولیس نے جو ہے لوگ پکڑے ہیں جن کو ریمانڈ پہ دیا گیا, جن کو نہیں چھوڑا گیا ابھی تک. ٹھیک. عباسی صاحب یہ بتائیے کہ جو گزشتہ روز آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے, اس میں کیا فیصلے ہوئے؟ اچھا وہ مجھے نہیں پتا گزشتہ روز ملاقات کا, اور نہ ہی ملاقاتیں تو ڈیلی ہوتی رہتی ہیں, 2 دن بعد, 3 دن بعد, 4 دن, اس میں کوئی فیصلے نہیں ہوئے. فیصلے یہی ہیں کہ اس ملک کو بائی ہک اور بائی کروک اس کو لے کے چلنا ہے. سو آج جو اسمبلی کا ماحول تھوڑا بدلا ہے, اس کا ان ملاقاتوں سے کوئی تعلق؟ بس لگے رہے نا, وہ کیا سے کہتے ہیں گڈی گڈی کھیلتے رہے, اور انگیج تو کرنا ہوتا ہے, سیاست کے اندر انگیج کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. سو یہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو بانی چیئرمین اپنی زبان نرم کریں, خاموشی اختیار کریں, اور جب تک وہ کچھ نہیں کہیں گے تب تک مذاکرات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے تو وہی بات خواجہ صاحب والی بات کو سیکنڈ کر دیا نا, کہ وہ وہاں سے بار بار کہہ بھی رہے ہیں. اچھا یہ بھی خواجہ صاحب نے اپنے پیرائے میں بات کی ہے, لیکن میری معلومات تو یہی ہے کہ دیکھیں ان کے بانی پی ٹی کی مرضی کے بغیر تو ان کا کوئی بندہ عادل نہیں کہہ سکتا نا آ کے, ٹھیک, کہ مذاکرات کریں. میں نہیں مانتا, ٹھیک ہے, نہیں, انہوں نے اس وقت تو کہا ہے نا مذاکرات کریں, پھر وہ جیل سے کہیں جی میں نہیں مانتا اس مذاکرات کو, تو آپ کی پوری ایکسرسائز جو ہے وہ چلی جائے. لیکن میں اس ایکسرسائز کے حق میں نہیں ہوں. یہ جو سوات آپریشن شروع کیوں ہوا تھا کہ وہاں پہ ماں, بہن اور بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہی تھی, اور پھر یہاں پہ مارگلہ کی پہاڑیوں کے اوپر آ کر بیٹھ گئے تھے وہ خوارج جو تھے. ٹھیک ہے سر, اس کے مقابلے میں کیا ہوا کہ نوجوان ہمارا جو تھا 22 سال کا, 23 سال کا, انہیں اپنی جانیں دی, بریگیڈیئر نے جانے دی, ایک میجر جنرل شہید ہوا. یہ فوج نے آگے بڑھ کر ایک کردار ادا کیا اور پھر وہاں سے بھگایا, خوارج کو باہر پھینکا, اور اس کے نتیجے میں امن قائم ہوا. ورنہ تو یہ جو جن ریسٹورنٹس میں آج شام ہم بیٹھتے ہیں اسلام آباد کے اندر, یا جن کلبز کے اندر, یعنی یہ جاتے ہیں بڑے بڑے کلبز, اسلام آباد کلب بتا رہے ہیں سر, خدا دا واسطے کوئی اور انہوں اور کلب نہ کریں, میں یہی کہنے لگا تھا. ایسے اسلام آباد کلب, ہاں وہی نا, جہاں ایسے مطلب گن کلب بھی ہے, دوسرا بھی کافی سارے ہیں. تو یہاں پہ جب جاتے ہیں ہم ایکسرسائز کرنے کے لیے جاتے ہیں, واک کرنے کے لیے جاتے ہیں, یہاں گدے اور گھوڑے بندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ذرا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں جتھوں کی حکمرانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, بس میری یہ دعا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید کچھ سوالات ہیں, کیبنٹ میں چینج, کچھ اور اہم سوالات ہیں, گارنٹیز کیا چاہیے, اس بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیف عباسی صاحب, ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا گارنٹی آپ کی حکومت کو ملے بانی چیئرمین کے معاملے پہ تو آپ لوگ مذاکرات کمفرٹیبل کر سکتے ہیں. وہ گارنٹی کیا چاہیے؟ ان کا اپنا کوئی سٹیٹمنٹ چاہیے, کوئی ویڈیو پیغام چاہیے, کوئی بیچ میں تیسرا تھرڈ پارٹی گارنٹر چاہیے؟ بات نہ ویڈیو پیغام کی ہے, نہ تھرڈ
پارٹی کسی کی گارنٹی کی ہے. بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ 26 نومبر کو بھی پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. 24 نومبر کو شروع ہوا, 26 نومبر کو منطقی انجام تک پہنچا. یہ بھی پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. اور آج ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو خود شہد کی بوتلیں چھوڑ کے بھاگتا ہوا ساری دنیا نے دیکھا ہے, اور منشیات چھوڑ کے بھاگتا ہوا ساری, وہ کہتا کیا ہے, کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب کو نہیں کہہ رہا کہ ہم ویپن کے ساتھ آئیں گے اور ہم دیکھیں گے بھاگتا ہوا کون نظر آتا ہے. یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ شہباز شریف کو نہیں, حکومت کو نہیں کہہ رہا. میرا اشارہ سمجھے, بار بار مناسب نہیں ہے نام لینا, ٹھیک ہے, یہ فوج کو کہہ رہا ہے, چلے لے لیتے ہیں. لیکن کیا یہ وہی شخص ہے نا؟ اب ان لوگوں کی بڑکوں سے آپ دیکھیں نا, اگر آپ خیبر پختونخوا کے اندر پرفارمنس بیس سیاست کریں نا, آپ اس وقت تک کے پی کے سے آگے جا چکے ہوتا, یہاں تک کیوں پنجاب سے آگے جا چکے پہنچے آپ کے خیال میں وزیر اعلیٰ کے پی کے یہاں تک یہ گفتگو کرنے کا کیا مقصد؟ نہیں, وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے نا. لیڈر گالی دیتا ہے, لیڈر بڑکے مارتا ہے, لیڈر کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس پاکستان کے اندر موسم کتنے ہیں, جاپان اور جرمنی کا فاصلہ کتنا ہے, اور اس پاکستان مطلب کہ کچھ ایسی گفتگو مدینہ کی ریاست بناتے بناتے وہ بندہ کر گیا خدا نہ خواستہ, کہ جس میں مطلب کہ آپ دیکھیں توہین کے بھی زمرے میں وہ آتا تھا. وزیر اعلیٰ کو اپنی حکومت خطرے میں تو نہیں دکھائی دے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا جو خوش کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو اس نے اپنی پرفارمنس چھوڑ دی ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. کرم کی ایجنسی کی بات کریں تو یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ساری کی ساری پروونشل میٹر ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. آپ اس کو وہاں پہ 100 لاشیں چھوڑ کے آپ سرکاری وسائل کے ساتھ پاکستان کے کیپٹل پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. کہاں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں؟ جہاں پہ دنیا آ رہی ہے, جہاں پہ دنیا, جس 20 ممالک کے سربراہ کبھی اکٹھے پاکستان میں نہیں آئے ان 30 سالوں کے اندر, ایس سی او کی صورت میں ہوں, اس کے بعد بیلاروس کے پریزیڈنٹ کی صورت میں ہوں, جو بھی آپ کے یہاں پہ چائنا کے پرائم منسٹر کی صورت میں ہوں. اور دوسری صورت آپ دیکھیں 8 مہینے کی کارکردگی دیکھ لینا, اس شورش کے باوجود جہاں پہ آپ کو پولیٹیکلی اتنے مطلب کہ اس کا سامنا ہو بار بار, کہ آپ دیکھیں کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ فیکٹ اینڈ فگر ہے جو آپ نہیں, ہر نوجوان جا کر دیکھ سکتا ہے نیٹ کے اوپر, کہ آپ 8 مہینے پہلے 38% پہ آپ کی مہنگائی تھی, اب 3.5% پہ ہے. آپ کا انٹرسٹ ریٹ کہاں تھا 24 پہ 22 پہ, آج کیا ہے 13 پہ ہے, اور ابھی 2 مہینوں میں سنگل ڈیجٹ پہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے ترسیلات زر جو ہے آپ کی پہلے سے 10% بڑھ گئی ہیں, جو باہر سے لوگ آپ کو پیسہ بھیجتے ہیں. اور چوتھی بات, آپ کا سٹاک ایکسچینج کہاں پہ چلا گیا؟ یہ تو بیٹرمنٹ ہے, یہ ڈیجٹ سارے بہتر ہوئے ہیں, یہ ڈیجٹ بہتر ہوئے. پانچویں بات, آپ پوری دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات جو 2022 میں ختم ہو چکے تھے وہ سارے ریسٹور ہو رہے ہیں. چائنا واپس, سعودیہ واپس, یو اے ای واپس, ٹرکی واپس, یورپ واپس. آپ کے یہاں پاکستان کے اندر جو ہے یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے میچور ہونے والی ہے. وہ کہتے ہیں سعودیہ تو ہمارے دور میں بھی آیا ہوا تھا ادھر, تو پھر ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کیا کیا؟ جو ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے ہم نے, جو بانی پی ٹی آئی کی زوجہ محترمہ کو, جنہوں نے خود بھی یہ 2 سٹیٹمنٹ دی. ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے سعودی عرب کے خلاف دی. خدا کے لیے 15 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں, جس میں سے 10 لاکھ صرف پختون ہیں وہاں پہ. تو آپ کن کو پہلے انہوں نے جہاز میں لیتے ہوئے گالیاں دی, جہاز میں بیٹھ کے گالیاں دی. جس کا جہاز استعمال کرے اسی کو برا بلا کہہ رہے ہیں. تو یہ پاگلوں والی بات نہیں ہے میں آپ کی گاڑی لے کے جاؤں اور اس میں بگنگ ہوئی اور میں آپ کو نہ بھی ہوئی ہو تو ویسے بندہ شرم آ جاتا ہے کہ عادل صاحب کی گاڑی استعمال کر رہا ہوں تو کوئی تعریف ہی کر دوں اس کی. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, اب دیکھیں میں حیران ہوں کہ والدہ محترمہ کو چھوڑ کے نہ کوئی پختون جاتا ہے, نہ کوئی کشمیری جاتا ہے, نہ کوئی پنجابی جاتا ہے, نہ کوئی بلوچ جاتا ہے. یہ کیسے بیٹے تھے جو والدہ محترمہ جو ہے وہ جا کے 4 سدہ میں وہ چیخو پکار کر رہی ہیں کہ مجھے ڈی چوک میں چھوڑ کے اکیلے یہ چلے گئے بھاگ کے. ٹھیک ہے, یہ کہا ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا, انہوں نے کہا. اور یہ پہلی والدہ محترمہ ہیں جن کے بچے جو ہیں 20-20 سال عمروں میں بڑے ہیں. یہ بھی پاکستان کی نہیں, دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور یہ میں نے آج کہا ہے, میں نے سب کو للکار کے کہا جتنے, اور کوئی ایم این اے ایم پی اے ایک بھی زخمی نہیں ہوا, ایک بھی زخمی نہیں ہوا. سارے گھروں میں بیٹھ کے نا کارکنان کو کہہ رہے تھے چلے جائیں. اور کارکنان کون سے؟ اب 25 کروڑ کا ملک ہے تو 10,000 کے ذریعے آپ کو اسلام آباد دے دیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ نہ کریں ایسی باتیں. پاکستان اب ایسا پھر آپ ان کو دیں گے کیا؟ مذاکرات فار ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ مذاکرات صبح شروع ہو گئے, آپ انہیں دیں گے کیا؟ مجھے تو آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ انہیں کچھ بھی نہیں دینے. نہیں, میں کچھ نہیں دینے جا رہا, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں, جو فیوچر دیکھ رہا ہوں بانی پی ٹی آئی کا,
اور وہ وہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ تاریخ اس لیے ہے. میں منصوبہ ساز نہیں ہوں. ایک منصوبہ سازی اوپر ہوتی ہے, اس کی تو میں ذمہ داری نہیں لے سکتا. وہ اللہ تعالیٰ جانے اور اس کے کام جانے کہ وہ کس کو کیا کرتا ہے, کتنی عزت دیتا ہے, کتنی ذلت دیتا ہے. لیکن جو کھرا ہے ابو جی کے معاملات کا, وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے, 9 مئی کے حوالے سے بھی اور بہت ساری ملکی سالمیت کے حوالے سے. وہ فرد جرم تو ان پہ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی والی ہو چکی ہے. فرد جرم وہ علیحدہ بات ہے سر. کچھ کیسز ایسے ہیں, جیسے ابھی تو سپریم کورٹ نے خود بھی کہہ دیا نا سویلین میں. ابھی ایک بندہ کہنے لگا جی آپ ان فوجی عدالتوں کی حمایت کر رہے ہیں. میں نے کہا میری بات سنیں, تو فیوچر میں آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر کوئی میرا بیٹا, میرا بھائی, میری فیملی میں سے کوئی شخص اگر جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوتا ہے, حمزہ کیمپ پہ حملہ آور ہوتا ہے, کور کمانڈر ہاؤس راولپنڈی پہ حملہ آور ہوتا ہے خدا نخواستہ, تو میں تو نہیں روکوں گا کہ آپ فوجی ٹرائل نہ کریں اس کا. ہاں, لیکن کیونکہ ہماری 35 سالہ پولیٹیکل لائف میں نہ ہمارے ہاتھ سے شیشہ ٹوٹا, نہ ہمارے ہاتھ سے اس املاک, سرکاری املاک کو, نہ پرائیویٹ املاک کو نقصان نہ پہنچایا, نہ پہنچنے دیا. بڑی اگریسو سیاست ہم نے کی. یہ 25 سال جب ہم نے سزا لی تو آپ تو دیکھ رہے تھے نا ٹی وی پہ. مجھے بتائیں جی ایچ کیو میں اور اس ڈسٹرکٹ کورٹس میں کتنا فرق تھا. 10,000 کے قریب بکھرے ہوئے لوگ تھے. کیا ہم نے اس جج کو مارا جس نے مجھے سزا دی, جس نے میرے پہ ظلم کیا؟ کیا ہم نے وہاں پہ کہا کہ آپ فلاں جگہ چڑھ دوڑو؟ کیا کہا؟ آدھے گھنٹے کی آزمائش کی پناہ مانگ کے کہتا ہوں. میں نے اپنے لوگوں کو برا بھلا کہا, دیکھیں کالے ویڈیوز. میں نے کہا نہیں, اب اس نظام نے مجھے سزا دی ہے, میں اس نظام نے مجھے چھوڑنا ہے. مجھے ہندوستان کے نظام نے نہیں چھوڑنا, مجھے یو اے ای کے نظام یا یو کے نظام نے نہیں چھوڑنا. تو میں نے اس کو فیس کیا. میں نے 3 عدالتوں میں میرے بچوں نے فیس کیا. نہ ان کو روتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا, نہ اس کو سسکتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا, نہ ہمیں ہاسپٹل جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سانس پھلا لی ہیں اور آج ہم امریکہ میں بیٹھ کے جناب بھونکنا شروع کر دیں. اگر کل میں نہیں کر سکا کسی کے خلاف کوئی بات, آج میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ انہیں کچھ دے نہیں سکتے تو مذاکرات کامیاب کیسے ہوں گے؟ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تو یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ کیونکہ اکنامک پراسپیرٹی آتی ہے ریفارمز سے, ریفارمز کو چاہیے کنسسٹنسی کو چاہیے پولیٹیکل سٹیبلٹی. دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے تو ضروری ہے نا کہ 9 مئی والے بھی منطقی انجام کو پہنچ جائیں, اور دوسری بات 26 نومبر کے بعد ماشاءاللہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی ہے. آگے کوئی آج انہوں نے کہا جی ہم اسمبلیوں میں فائدہ کوئی نہیں بیٹھنے کا, تو میں کہا آج ہی ریزائن کریں. جس وقت کسی کو کچھ چیز کا فائدہ آپ نے اسپیچ کی تھی غالباً اسمبلی کے اندر, تو میں نے کہا آج ہی ریزائن کریں, جائیں, تاکہ جس چیز کا فائدہ کوئی نہیں ہے, جس پارٹی میں رہنے کا فائدہ نہیں, اس پارٹی سے انسان کو چلے جانا چاہیے. اچھا مجھے بھائی صاحب یہ بتائیں کہ اس کا مطلب آپ بانی پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں نظر آ رہا مجھے آپ کی گفتگو سے اندازہ, وہ تو باہر نہیں آتے. یہ جو لوگ باہر ہیں یہ کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکے؟ کافی سارا ہو چکا ہے. دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ ہم سول نافرمانی کی, اتنی جلدی فیصلے, اتنی جلدی 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, 90 دنوں میں کرپشن کا خاتمہ. ٹھیک ہے جی, $200 ارب لائیں گے, $100 ارب دیں گے, $100 ارب منہ پہ ماریں گے. سر حکومتیں اس طرح نہیں چلتی, ملک اس طرح نہیں چلتے, گھر اس طرح نہیں چلتے یار, صوبے اس طرح نہیں چلتے. آ جائیں, اس پاکستان کو سنوارنا ہے نا, تو جو صوبہ آپ کے پاس ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کریں. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں جو آپ کو خوشخبری آئی پی پیز کے حوالے سے سب سے پہلے میں نے آواز بلند کی تھی. حکومتی نمائندہ ہونے کے باوجود آج 18 کے قریب تو فارغ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ 35 تک ہم نے جانا ہے. اچھا, جب یہ سارے ہمارے جو کیپیسٹی پیمنٹ والے ایشوز ہیں کافی حد تک حل ہو جائیں گے, اور میں تو کہتا ہوں کہ جو بڑے اور بھی ہیں جن میں نے بار نام لیتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ ان سب کو پکڑیں اور پکڑ کے ان کو بٹھا لیں کہ اسی پاکستان سے کمایا ہے. ٹھیک ہے, اسی پاکستان سے آپ نے کمایا, اب ان کو گڈ بائی کہیں, اور گڈ بائی کرنے کے بعد جب آپ کا بجلی کے الیکٹریسٹی کے ریٹس کم ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ یقین مانے آپ کی انڈسٹری گرو کرنا شروع. تو آپ کتنے اور 35 آئی پی پیز کا آپ کہہ رہے ہیں, اور جی اور کتنے کہہ رہے ہیں ہونے والے ہیں؟ 35 اور مزید ہونے والے. یہ کب تک ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں تو 6 مہینے سے آگے نہیں جانا چاہیے. اوکے, سو اب ذرا کیبنٹ پہ ڈسکشن کر لیتے. آپ کا نام بھی چل رہا ہے, میں نے سنا ہے, آپ کے منہ سے اخباروں میں پڑھا ہے. کون سا محکمہ ملنے والا ہے؟ یقین مانے میں ان سٹیجز سے آگے جا چکا ہوں عادل. اوکے, میں اگر وزیر بننے کا اتنی خواہش ہوتی تو مجھے جمالی صاحب نے بلایا تھا, اس وقت بن جاتا جب میں آئی واز جسٹ 36 ایئرز اولڈ. اس وقت آپ چھوٹے ہوں گے اس وقت بہت, تو اس وقت بن جاتا. پھر شوکت عزیز صاحب نے بلایا, اس وقت بن جاتا. پھر جب میں جیل میں گیا تو مجھے بلا کے کہا گیا کہ پارٹی چھوڑ دو,
صبح چلے جاؤ, ہم تمہیں اپنے ساتھ بھی لیں گے, سارا کچھ کریں گے. لیکن یہ ان چیزوں سے آگے ہیں. شہباز صاحب کی کیبنٹ میں تو آپ بننا چاہیں گے نا؟ شہباز شریف صاحب جو کہیں گے, مجھے میاں محمد نواز شریف صاحب نے, جو میرے قائد ہیں, جو بھی انہوں نے آج تک مجھے پولیٹیکل اسائنمنٹ دی, اور شہباز شریف صاحب نے جتنی بھی مجھے ایڈمنسٹریٹو اسائنمنٹ دی, اس کو میں نے کس حد تک پورا کیا ہے نہیں کیا, یہ تو وہ دو بتا سکتے ہیں. اطلاعات ہے کہ آپ کو شاید ریلوے ملنے والی. میں نے بھی آپ کے منہ سے سنا ہے, کچھ اور بھی لوگوں کے منہ سے سنا ہے. یہی سنا ہے؟ یہی سنا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے پروسیس میں جب اتنی ہنگامہ خیزی ہے تو میاں صاحب کیوں خاموش ہیں؟ بالکل سائلنٹ پہ ہیں, کوئی پہلی بات نہیں ہے, کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے. دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے. اور خرم دستگیر صاحب جیسے اتنے سینئر آپ کی پارٹی کے لیڈر, پولیٹیشین, فارمر فیڈرل منسٹر رہے ہیں فارن کامرس, وہ کہہ رہے ہیں مجھے 1 سال ہو گیا انہوں نے. اچھا یار, میں اس میں نا عادل خرم میرے لیے بھی بڑا عزیز ہے, ان کے بڑے قابل آدمی, فادر کے ساتھ بھی میری بڑی عزت احترام کا رشتہ ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ جو رویہ انہوں نے اپنایا ہے, ہو سکتا ہے ہمیں بھی زندگی میں بہت سارے ایشوز کے اوپر انٹرنلی ہم نے اختلاف ہوا ہو, ہم نے کیا بھی ہو, لیکن جب تک آپ پارٹی میں ہیں نا, تو یہ چیزیں آپ نے جتنے گریونسز ہیں آپ نے پارٹی کے اندر ڈسکس کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نے پارٹی سے باہر ڈسکس کرنے ہیں تو پھر آپ کو نا شاہد خاقان عباسی کی طرح گڈ بائی کہہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پبلکلی آ کے آپ کو ان گریونسز کا, جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے, ان کی بیٹی چیف منسٹر پنجاب ہے, ان کا بھائی وزیر اعظم پاکستان ہے. کہنے سے مراد ہے نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس وقت کہ جس کے اندر ابھی جب الیکشن ہوا تو کیا میاں نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن میں موجود نہیں تھے؟ کیا انہوں نے ایک ایک کینڈیڈیٹ کو, جس نے بھی پارٹی کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, بے شک وہ اس قابل تھا نہیں تھا, وہ مسلم لیگ نون کا ورکر تھا, کسی ایک کو نہیں سنا, سب کو انہوں نے سنا. فائنل ٹکٹس کس نے کی؟ میاں نواز شریف صاحب نے. آج اگر گجرانوالہ آپ کا بڑا اسٹرانگ پاکٹ ہے اور بڑے مشکل وقت میں بھی وہ, خرم کا کوئی, خرم ہماری ایسٹ ہے, خرم ہمارا. بڑے 1 سال میاں صاحب انہیں نہ ملے تو یار کوئی کس کے پاس جائیں؟ پی ایم بھی بزی ہیں, میاں صاحب بھی بزی ہیں, تو کہاں جائے؟ کوئی ایشو نہیں یار, یہ کوئی ایشو نہیں. اس وقت میاں نواز شریف صاحب اگر نہیں ملنا چاہتے, یا ان کی مصروفیت ہیں, یا میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے. ہم نے کوئی وہاں پہ جا کے کوئی لٹو تو نہیں میاں صاحب کے ساتھ کھیلنی نا. ہم نے تو وہاں جا کے کوئی پولیٹیکل باتیں کرنی ہے. ابھی بلدیاتی الیکشن آئیں گے, پھر میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو ہوں گے, پھر میاں نواز شریف صاحب آپ بتائیں گے, پھر پوچھیں گے, پھر ایک ایک جگہ کا وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہاں کس نے میئر کا الیکشن لڑنا ہے, کس نے وہاں پہ اپنا چیئرمین کا الیکشن لڑنا ہے. یہ ساری اگر ابھی وہ نہیں مل رہا تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں. اچھا بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں, مدارس کے ایشو کا کیا کرنا ہے, اس کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. اور یہ دیکھیں یہ ایشو جو ہے نا, اس کے اوپر میں اتنا بلنٹ گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, ایک چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے, میرے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی آپ کو پتہ رہے ہیں, اور میرا ان کے ساتھ بڑا عقیدت کا بھی رشتہ ہے کہ ان کو غصہ ہے. اچھا غصہ جب بھی کیا جاتا ہے, جب بھی میں نے اپنی زندگی میں غصہ کیا نا عادل, تو مجھے اس کا نقصان ہوا ہے. اچھا پولیٹیکلی, سیاسی طور کے اوپر. یہ آپ نے سیکھا ہے اتنے؟ یہ میں نے سیکھا ہے. بندے کے انسان میں نا میچورٹی آتی ہے, ماں کے پیٹ سے سیکھ کے کوئی نہیں آتا. غصہ آتا بڑا تھا, غصہ آتا تھا. اب دیکھیں نا, میں اب اس سٹیج پہ میں کسی پولیٹیشین کو پولیٹیشین نہیں سمجھتا اگر وہ کسی جرنلسٹ کے ساتھ بدتمیزی کرے. جتنا مرضی کڑوا کوشچن کوئی کرتے نا آج مجھے, تو میں ہنس کے کہتا ہوں اچھا یار عثمان تمہیں بعد میں دیکھوں گا پریس کانفرنس. وہ خوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کہنے سے مراد یہ وہ پولیٹیشین ہی نہیں ہے جو فلیئر اپ ہو جائے, وہ بے شک میری لیڈرشپ میں سے ہو, وہ کسی اور لیڈرشپ میں سے ہو, کہ وہ جرنلسٹ کے کوشچن کے اوپر فلیئر اپ ہو جائے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو غصہ ہے اپنا مولانا کا, وہ پی ٹی آئی پہ نکلنا چاہیے, جنہوں نے ان کو گالیاں دی, جنہوں نے ان کو برا بھلا کہا, جنہوں نے ان کو خلاف گندی زبان استعمال کی, اور جنہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا کے پی کے اندر. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے ان کو حکومت میں نہیں لیا, آپ نے انہیں اکوموڈیٹ نہیں کیا, آپ نے انہیں شروع میں اگنور کیا, تو ان کے دماغ میں نہیں ٹھیک ہے میری باری آئے گی تو میں بھی. آج بھی میاں نواز شریف صاحب اور آج بھی شہباز شریف صاحب اتنا عزت اور کی نگاہ سے مولانا کو دیکھتے ہیں, کوئی نہیں دیکھتا. مدارس والا مسئلہ کب تک حل ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے چند دنوں میں حل ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. آپ نے گفتگو سنی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اکانومی کا حوالہ جو ہے وہ دیں گے کہ معیشت کے نمبرز کیا ہو گئے ہیں, اور اسٹیٹ بینک نے جو شرح سود کم کیا, انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی.
वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया गया, जिसके बाद पॉलिसी रेट 13% की सतह पर आ गया है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान शरह सूद में कुल 9% कमी हुई है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि इस कमी की बड़ी वजह फूड इन्फ्लेशन का मुसलसल कम होना और गुज़िश्ता साल नवंबर में गैस की कीमतों में इजाफे के असरात का बतदरीज खत्म होना शामिल है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह यानी 4.9% पर आ गई है। करंट अकाउंट 4 माह से मुसलसल सरप्लस में है। तरसीलात ज़र और बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से 5 माह में ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर्स हो गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक ये ज़खायर किसी कर्ज नहीं बल्कि अपने जनरेट किए हुए हैं। 2027 तक IMF प्रोग्राम के दौरान कर्जों का रोल ओवर होता रहेगा और जब अदायगियों की नौबत आएगी तो हमारे रिजर्व्स मजीद बेहतर हो चुके होंगे। इसके अलावा अजनास की कीमतों की जो आलमी कीमतों में इस्तेहकाम की वजह से भी महंगाई और इम्पोर्ट बिल पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक तेल की कीमतों में कमी की वजह से माहाना 1 अरब डॉलर की बचत हो रही है। निजी शोबे को कर्ज में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुआशी अशारियों में होने वाले इस मस्बत पेशरफ्त की बदौलत कारोबारी तबका शरह सूद में 3 से 5% तक कमी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसके बरक्स स्टेट बैंक ने प्रोग्रेसिव इजाफा ही मुनासिब समझा। इस हवाले से स्टेट बैंक ने वाज़ेह किया कि कोर इन्फ्लेशन अब भी 9.7% है, लिहाजा पॉलिसी रेट में मोहतात कमी का तरीक़ाकार महंगाई और एक्सटर्नल अकाउंट पर दबाव को काबू में रखने और पायदार बुनियादों पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ताहम अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में स्टेट बैंक ने एक बार फिर ये खबरदार किया कि शॉर्ट टर्म में महंगाई की शरह में अदम इस्तेहकाम रहेगा और दूसरी तरफ हुकूमत को जुलाई से नवंबर की मुद्दत के लिए टैक्स हदफ में 356 अरब रुपए की कमी का सामना है, जिसको पूरा करने और IMF की शर्त के मुताबिक बुनियादी सरप्लस को GDP के 1% पर रखने के लिए इजाफी टैक्स लगाना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि फूड इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ सकता है। इसके साथ साथ एनर्जी प्राइसेस में इजाफे के फैसले के मुताबिक अमल दरामद होना है, जिसके बाद महंगाई की शरह बढ़ सकती है। यही वजह है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में सिर्फ 2% कमी की है, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर तेज़ी से की गई मॉनेटरी जो माली बहरान को नया जन्म दे सकती है। इसलिए पायदार मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि इस्लाहात के अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत कैलकुलेटेड मेजर्स के साथ अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं, वरना बूम एंड बर्स्ट का साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ ग्रोथ बढ़ाना मसला नहीं है, ग्रोथ बढ़ जाती है। कई हुकूमतों में 6+ पर ग्रोथ गई है, लेकिन उसको स्टेबल रखना खासा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ऐसे रिफॉर्म्स और डिसीजंस करने की ज़रूरत है कि ग्रोथ ओरिजिनल हो और स्टेबल हो। और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए ताकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान के अंदर आए। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।